कौन अली इमरान सरहरी ने जानबूझकर वसीले और सख्त लहजे में कहा। ओह सॉरी, मैं अपनी डिग्रियां बताना भूल गया था। असल में रेड एजेंसी की चीफ का रोब ही इतना है कि आदमी चौकड़ी भूल जाता है। मैं तो सिर्फ डिग्रियां ही भूला हूँ। बहरहाल अब पूरा तारुफ करा देता हूँ। अली इमरान एमएससी डीएससी आक्सन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इस तरह शगुफ्ता लहजे में कहा गया। क्यों फ़ोन किया है, क्या कहना चाहते हो? सरहरी ने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी ब्लू हाक्स लेबॉर्ट्री एक्रीमिया के लिए कितनी अहमियत रखती है। इस बार इमरान का लहजा भी कदरे सर्द था। सुनो अली इमरान, अब तक तुम इसलिए ज़िंदा हो कि तुम रेड एजेंसी के मुकाबले पर नहीं आए, लेकिन अब अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी लाश के हज़ारों टुकड़े कर दिए जाएंगे और हर टुकड़े को अलग अलग गटर में डाला जाएगा। तुम ब्लू हाक्स लेबॉर्ट्री को कोई नुकसान पहुंचाना तो एक तरफ उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे अंजाम पर पूरी पाकिस्तानी कौम सदियों तक रोती रहेगी। सरहरी ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। बहुत खूब, तुमसे पहले रेड एजेंसी का चीफ बाइक था और तुम्हारा नाम सरहरी है ना? तुम इस वक्त वेलिंगटन की गलियों में जूते चढ़ाते फिरते थे और उस बाइक को भी तुम्हारी तरह रेड एजेंसी पर बड़ा नाज था। लेकिन एक रोज़ उसने बम को लात मार दी और नतीजा ये निकला कि उसकी राख तक फिजा में बिखर कर रह गई। और अब तुम बम को लात मार रहे हो? इमरान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब? हवा बाम को लात मारने का नॉनसेंस, सरहरी ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे तो तुम्हें ग्रेट लैंड के उस मशहूर लतीफ़े का भी इल्म नहीं है। ग्रेट लैंड ने दूसरी जंग अजीम के दौरान एक गधे को ना सिर्फ आला ओहदा दिया था बल्कि उसे आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा गया, जिसका नतीजा ये निकला ये कि उस गधे को तुम जैसे बड़े बड़े अफसरान भी मोदबाना अंदाज में सैल्यूट करते थे। वजह ये कि उस गधे ने लड़ाई के दौरान दुश्मनों के कई ऑफिसरों को 2 लतियां मार मार कर हलाक कर दिया था। इसलिए वो ग्रेट लैंड की फ़ौज का आला अफसर था, बल्कि यूं समझो कि वो रेड एजेंसी का चीफ बन गया था। और फिर एक रोज़ उस गधे ने एक बम को दुश्मनों का सिपाही समझकर लात मार दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि गधे साहब की राख फिजा में ही उड़ गई। इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम ऐसी बातें करके बम को लात मारना चाहते हो। इमरान ने बाकायदा लतीफ़े की वजाहत करते हुए कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम जैसे नॉनसेंस लोगों की बकवास सुनता रहूं। बोलो, क्यों फ़ोन किया है? सरहरी ने इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि तुम्हारा हार्ट फेल ना हो जाए। तुम्हारी रेड एजेंसी के ए सेक्शन के चीफ हेनरी और उसके साथियों की लाशें बर्डिश नहलिस्तान में जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, इमरान ने कहा। तो सरहरी बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? सरहरी ने बेइख्तियार हलक के बल चीखते हुए कहा। आराम से सुनो, तुम तो रेड एजेंसी के चीफ हो, तुम्हें तो कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। और सुनो, बर्डिश नहलिस्तान में एक्रीमियन आर्मी के अफराद भी मौजूद थे जिनका सरबराह कर्नल जैकेट था। उनकी लाशें भी उसी नहलिस्तान में पड़ी तुम्हें मिल जाएंगी, इमरान ने मज़े ले लेकर कहा। तो सरहरी को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेला जा रहा हो। ये सब बकवास है, झूठ है, गलत है, सरहरी ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। अब और सुनो, लेबॉर्ट्री के अंदर सिक्योरिटी विंग में रेड एजेंसी का टॉप सेक्शन काम कर रहा था। टॉप सेक्शन का चीफ आर्नल्ड था, जिसका ऑफिस लेबॉर्ट्री के साथ वाले हिस्से में था, जबकि सिक्योरिटी विंग अलहदा बना हुआ था, जहां आर्नल्ड का नंबर 2 जैक्सन अपने दीगर मेंबरान के साथ रहता था। और अब तुम्हें आर्नल्ड और उसके नायब जैक्सन और उसके साथियों की लाशें उस लेबॉर्ट्री के साथ बने हुए सिक्योरिटी एरिया में पड़ी मिल जाएंगी, इमरान ने कहा। तो सरहरी को यूं महसूस हुआ जैसे इमरान इंसान की बजाय कोई खौफनाक अफरियत हो, जिसकी आवाज़ होलाक चीख की सूरत में उसके कानों में उतरती हुई उसके दिल की गहराइयों में किसी हंजर की तरह उतरती चली जा रही हो। सरहरी का चेहरा ये सुनकर मसे हो गया था, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज तक ना निकल सके। और सुनो मिस्टर चीफ ऑफ रेड एजेंसी, ब्लू हाउस बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री थी जिसमें 150 साइंसदान काम कर रहे थे। बाकी अमला मिलाकर ये तादाद 300 के करीब हो जाती है। मैं खुद साइंस का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि उस लेबॉर्ट्री में कैसी आला और कीमती मशीनी डेस्क है। और ये भी बता दूं कि मुझे ये भी मालूम हो गया है कि उस लेबॉर्ट्री में किन किन फार्मूलों पर काम किया जा रहा है। उस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर डिक्सन रेनाल्ड को मजबूरन मुझे सब कुछ तफसील से बताना पड़ा। हमने वहाँ से पाकिस्तान से चोरी शुदा आला वापस हासिल कर लिया है, और हमने अपने साइंसदान को वहाँ से बहरो आफियत बाहर निकाल लिया है। और ये भी सुन लो कि हमने फ़िलहाल वहाँ मौजूद तमाम साइंसदानों और अमले के अफराद को बेहोश कर दिया है।
اس لیبارٹری کے ایک حصے میں لازائم گیس پر تجربات ہو رہے ہیں اور اس گیس کا ایک بڑا ذخیرہ وہاں موجود ہے، اور تمہیں معلوم نہ ہو تو بتا دوں کہ لازائم گیس کو اگر آگ لگا دی جائے تو وہ سائڈ زہر سے زیادہ قاتل زہر بن جاتی ہے، اور ہوا کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ پھیلتی ہے وہاں ہر جاندار کا لمحے کے 1000ویں حصے میں خاتمہ کر دیتی ہے۔ ہم نے وہاں وائرلیس چارجر کا ایک بٹن پریس کرنا ہے اور بم پھٹ جائے گا، اس سے وہاں موجود لازائم گیس کو آگ لگ جائے گی، اور وہ نہ صرف اس پوری لیبارٹری میں بلکہ اس پورے ایریے میں پھیل جائے گی، اور تمہارے سائنسدان اور ان کا عملہ سب فوری طور پر ہلاک ہو جائے گا، بلکہ وہاں جانے والے افراد بھی ایک لمحے میں ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے اثرات 6 ماہ تک رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو کہ تمہاری سیکیورٹی ایریا میں جہاں آرنلڈ رہتا تھا وہاں اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے، اور برٹش تخلستان میں بھی کرنل جیکب نے حساس اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے۔ ہم نے ان دونوں ذخیروں میں بھی وائرلیس بم نصب کر دیے ہیں جن کا لنک اس سے پہلے بم سے کر دیا گیا ہے، اس لیے اب صرف وہ لازائم گیس والا بم ہی نہیں چھٹے گا بلکہ ساتھ ہی یہ دونوں بم بھی پھٹ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی برٹش نخلستان وہاں موجود عمارت اور ٹاور، بلیو ہاکس لیبارٹری کی زیر زمین عمارت اپنی تمام تر مشینری سمیت اور تمام سائنسدانوں سمیت راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، یہ سب بکواس ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم ٹاکسی سے بات کر رہے ہو، تم ایکریمیا میں ہو، اب تم ڈیڈ ایجنسی سے بچ کر واپس نہیں جا سکو گے، اب تمہیں مرنا ہوگا، ہر حالت میں مرنا ہوگا، ڈیڈ ایجنسی اب قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، سر ہیری نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں نے سوچا تھا کہ شاید تم کسی معاہدے پر آ جاؤ اور وعدہ کرو کہ آئندہ ایکریمیا پاکشا کے کسی سائنسدان کو اغوا نہیں کرے گی اور نہ کوئی فارمولہ چوری کرے گا، لیکن کتے کی تم کو 100 سال تک نلکی میں بھی رکھا جائے تب بھی جب وہ نلکی سے باہر آئے گی تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ یہ بتا دوں کہ پاکستانی سائنسدان اور آلہ پاکشا پہنچ جانے کے بعد میں نے تمہیں کال کیا ہے، اور اب یہ لیبارٹری تباہ ہوگی، یہ سائنسدان ہلاک ہوں گے، اور تم سے ہمارے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ کر لینا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نیا چیف سیکرٹری پاکستان سیکرٹ سروس کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے، اسے میں خود فون کر کے بتا دوں گا گڈ بائی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو چند لمحوں تک تو سر ہیری ریسیور ہاتھ میں لیے بت بنا بیٹھا رہا۔ کیا واقعی ہنری ہلاک ہو چکا ہے؟ کیا آرنلڈ جیسا آدمی بھی ان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے؟ کیا یہ افریہ سچ بول رہا تھا یا صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے لاف زنی کر رہا تھا؟ اس نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ریڈ ایجنسی کے دونوں سیکشن بیک وقت کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ زیر زمین خفیہ لیبارٹری کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، اس نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا تو اس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ معلوم کرو کہ ٹیکسی میں کال کہاں سے کی گئی ہے، سر ہیری نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے معلوم کیا ہے چیف، ٹیکسی کے کسی پبلک فون بوتھ سے کال کی گئی ہے، اس لیے ٹیکسی کے بارے میں تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن پبلک فون بوتھ کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، اس لیے فون نمبر اسکریچ پر ڈسپلے نہیں ہوا، سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بلیو ہاکس میں سیکیورٹی چیف آرنلڈ سے کال ملاؤ، اگر فون کال نہ ملے تو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے میری بات کراؤ، سر ہیری نے سخت اور تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے درست ریفرنس یہ پاکستانی شیطان کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، سر ہیری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر اس نے سائڈ الماری سے شراب کی بوتل اور گلاس اٹھایا، اور پہلا گلاس اس نے اس انداز میں پیا جیسے صدیوں کا پیاسا پانی پیتا ہے۔ البتہ دوسرا گلاس اسے گھونٹ گھونٹ پینا شروع کر دیا۔ ابھی آدھا گلاس ختم ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر ہیری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ چیف، وہاں نہ فون کال ریسیو کی جا رہی ہے اور نہ ٹرانسمیٹر کال، میں نے بار بار کوشش کی ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا تو سر ہیری نے بے احتیاط ایک گہرا سانس لیا۔ برڈش میں کرنل جیکب کا فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس، سر ہیری نے رک رک کر کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہاں فون کرو اور میری بات کراؤ، سر ہیری نے یکلخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور دھماکے سے ریسیور رکھ دیا۔
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا اعصابی نظام اس کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور اسے اپنا پورا جسم اس طرح کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑھایا ہو۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر ہیری نے بڑی جدوجہد سے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ چیف، کال نہیں مل رہی؟ دوسری طرف سے اس طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا جیسے سیکرٹری کو خطرہ ہو کہ کال کا نہ ملنا اس کی کوئی بہت بڑی کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کے نتیجے میں اسے سروس سے نکال دیا جائے گا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اب ٹیکسی میں ریچرڈ سے میری بات کراؤ جلدی۔ سر ہیری نے پہلے کی طرح اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس بار جلد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر ہیری نے کہا۔ ریچرڈ لائن پر ہے چیف، بات کریں۔ سیکرٹری نے اس بار بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ بار بار کی ناکامی کے بعد اس بار وہ کال ملانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہیلو، سر ہیری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ریچرڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریچرڈ کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹیکسی میں ریڈ ایجنسی کا نمائندہ تھا۔ کسی سیاحتی کمپنی کا ہیلی کاپٹر لو اور فوراً برڈش نخلستان پہنچو۔ اپنے ساتھ ٹرانسمیٹر بھی لے جانا اور وہاں جا کر مجھے ٹرانسمیٹر پر وہاں کی تمام حالات بتاؤ، سر ہیری نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلدی اور فوراً، میں تمہاری کال کا پوری شدت سے انتظار کروں گا، سر ہیری نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور میز کی دراز سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر اپنی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ لیکن ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے چونک کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اتنی جلدی ریچرڈ ہیلی کاپٹر میں بھی ٹیکسی کے شہر برڈش نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ریچرڈ کالنگ چیف، اوور۔ ریچرڈ کی متوحش سی آواز سنائی دی۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ اوور، سر ہیری نے کہا۔ چیف، ٹیلی ویژن پر اسپیشل بلیٹن نشر کیا جا رہا ہے جس کے مطابق برڈش اور اس سے ملحقہ بلیک سینڈ کے علاقے میں خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی انتہائی زہریلی گیس پھیل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں زیر زمین ایک کیمیا کی کوئی بہت بڑی سائنس لیبارٹری تھی جو مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور وہاں ہر طرف مشینوں کے پرزے اور انسانی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ زہریلی گیس کی وجہ سے وہاں ریسکیو سیکیورٹی کے 20 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں، اس لیے باقی سب افراد کو واپس کال کر لیا گیا ہے اور اب خصوصی گیس ماسک کے حامل ریسکیو دستے بھجوائے جا رہے ہیں۔ آپ ٹی وی چیک کر لیں، یہ بلیٹن بار بار نشر کیا جا رہا ہے، اوور، ریچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اوور اینڈ آل، سر ہیری نے اس طرح رک کر کہا جیسے سب کچھ وہ کسی ٹرانس میں آ کر کہہ رہا ہو۔ اوور اینڈ آل کے الفاظ بھی خود بخود اس کے منہ سے نکل گئے تھے۔ اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ سپر پاور کی سپر ایجنسی کا سربراہ اس وقت انتہائی بے بسی کے عالم میں منہ چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران دانش مندل کا آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب روایت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، اس بار آپ کی کارکردگی خاصی کمزور رہی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کمزور رہی ہے؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے بلیک زیرو نے یہ بات کر کے اس کو بڑی تکلیف پہنچائی ہو۔ جولیا نے جو تفصیلی رپورٹ دی ہے اس کے مطابق برڈش نخلستان میں ساری کارروائی تنویر نے کی، ورنہ آپ تو ہینری کے مشن پسٹل کے سامنے بندے ہوئے بے بس بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر نے بے مثال جدوجہد کرتے ہوئے نہ صرف ان سب کا خاتمہ کیا بلکہ آپ کو بھی رسمیوں سے آزادی دلائی۔ اور پھر جولیا کی رپورٹ کے مطابق اگر وہ اپنے ساتھیوں سمیت سیکیورٹی ونگ سے آرنلڈ کے سیکیورٹی ونگ میں نہ پہنچ جاتی اور صفدر اور کیپٹن شکیل اپنے دونوں کو سرنگ کے بند دہانے کے اندر بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر نہ لے آتے اور ان کی جگہ آرنلڈ کے آدمی ہوتے تو آپ کا اور تنویر کا کیا حشر ہوتا؟ پھر آپ نے سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی اور فارمولے کو تو پاکیزہ کے سفارت خانے کے ذریعے پاکیزہ بھجوا دیا، لیکن آپ نے خود ٹیکسی میں بیٹھ کر ریڈ ایجنسی کے چیف کو فون کر کے سارے حالات بتائے اور اس سے وعدہ لینے کی کوشش کی کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ آئندہ پاکیزہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے گا تو آپ لیبارٹری تباہ نہیں کریں گے اور سائنسدان کو ہلاک نہیں کریں گے، اور اس کے انکار کے باوجود آپ لیبارٹری تباہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ آپ سائنسدانوں کو بچانا چاہتے تھے لیکن جولیا نے جبراً آپ کی جیب سے وائرلیس ریچارجر نکال کر لیبارٹری کو خود تباہ کر دیا، جبکہ آپ اس سے وائرلیس ریچارجر چھیننے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔
جبکہ سالیہ نے آپ کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک جولیا نے لیبارٹری تباہ نہیں کر دی، جبکہ آپ نے دانستہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں کو سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی کے ساتھ پاکیزہ بھجوا دیا تھا تاکہ وہ آپ پر دباؤ نہ ڈال سکیں۔ بلیک زیرو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، کمال ہے، اس بار تو جولیا نے تمہارے کان ہو بھرے ہیں۔ اس نے رپورٹ میں اپنے بارے میں کیا لکھا ہے کہ سیکیورٹی ونگ میں اس کی اپنی کارکردگی کیا رہی تھی اور سالیہ کی کیا رہی تھی؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جولیا نے اس بار بھی پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ سالیہ نے کس طرح جیکسن کے نائب ڈیسٹر سے خود ہون ریزی جنگ کی، اور ڈیسٹر جو مارشل آرٹ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا وہ کس طرح سالیہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا، اور پھر کس طرح سالیہ اس وقت جیکسن کے بیڈ روم کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس نے جیکسن پر فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ جولیا اس وقت جیکسن سے ہی نبرداد ماں تھی۔ جولیا نے سالیہ کی کارکردگی کی تعریف کی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر اب میری کارکردگی کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے عمران صاحب، لیکن جولیا کی یہ رپورٹ پڑھ کر مجھے خدشات لاحق ہو گئے ہیں، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس قسم کے خدشات؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ آپ بھی بہرحال انسان ہیں، اس لیے اب آپ کی کارکردگی کا گراف وقت کے ساتھ ساتھ ڈاؤن نہ ہوتا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکیزہ کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا، بلیک زیرو نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے صرف انسان کہا ہے، جبکہ تمہیں فانی انسان کہنا چاہیے تھا۔ کوئی انسان ناگزیر نہیں ہوتا، میں بھی ایک فانی انسان ہوں۔ اگر ہمارے باؤ اجداد جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا وہ نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ملک صرف عمران کے کاندھوں پر اٹھا ہوا ہے، اور اگر عمران نہ رہا تو یہ ملک دھڑام سے نیچے آ گرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس نے یہ دنیا اور مخلوق بنائی ہے وہی قادر مطلق ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہ ہے۔ تو پھر تمہارے خدشات بے جا ہیں۔ ہم، تم اور ہمارے ساتھی سب ایک مقررہ وقت تک اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم نہیں رہیں گے تو ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ اچھی کارکردگی ظاہر کر دے۔ اس لیے تم جولیا کی رپورٹ کو بہانہ بنا کر چیک دینے سے گریز نہ کرو اور سیدھے ہاتھوں بھاری رقم کا چیک میرے حوالے کر دو، عمران نے کہا۔ بھاری رقم کا چیک؟ وہ کیوں؟ بلیک زیرو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تاکہ میں صحت مند خوراک کھا کر اپنی کمزور کارکردگی کو پھر سے طاقتور کر سکوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ صحت مند خوراک کے حصول کے لیے آقا سلیمان پاشا کے پچھلے تمام بقایا جات ادا کیے جانے ضروری ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے صرف بھاری نہیں بلکہ بہت بھاری بھرکم رقم چاہیے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، کیا واقعی بلیو ہاکس لیبارٹری تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے آپ؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اصل میں دانش منزل میں اکیلے رہتے رہتے تمہاری دانش کو اب زنگ لگنے لگ گیا ہے۔ اگر میں اسے تباہ نہ کرنا چاہتا تو میں کیوں لذائم گیس کے ڈرموں کے ساتھ بم نصب کرتا اور اسلحے کے ذخیروں میں بھی بم رکھتا؟ تم سیکریٹ سروس کے چیف ہو، جبکہ جولیا ڈپٹی چیف، اور ڈپٹی چیف کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے چیف کے سامنے معتبر رہنے کے لیے ادھر ادھر کی خدشات پیش کرتی رہے۔ لیکن تم تو چیف ہو، تمہیں تو گہرائی میں سوچنا چاہیے۔ میں صرف اس لیے وقت گزار رہا تھا کہ تب تک سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی اعلیٰ اور ہمارے ساتھی پاکیزہ پہنچ جائیں، ورنہ ایکڈیمیا واقعی سپر پاور ہے، اس کے پاس بے پناہ وسائل اور ایجنسیاں ہیں۔ وہ سائنسدان اور ہمارے ساتھیوں کو پاکیزہ پہنچنے سے پہلے 10 بار ہلاک کرا سکتا تھا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہمارے لیے یہ اس سے بڑا سانحہ ہوتا جتنا ایکڈیمیا کے لیے بلیو ہاکس لیبارٹری کی تباہی بنا ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو کیوں ساتھ بھجوا دیا، تو میں چاہتا تھا کہ وہ لیبارٹری کی تباہی سے پہلے پاکیزہ پہنچ جائیں، کیونکہ ایکڈیمیا میں ایک مرد اور 2 عورتوں کا گروپ اس قدر توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا جتنا صرف 4-5 مردوں کا بن سکتا تھا۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ عمران صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تم یہ بوجھ چیک بک پر اتار دو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ چیک بک کی بات کرتے ہیں، جولیا نے تو تجویز دی ہے کہ آپ پر جرمانہ کیا جائے، اور جرمانہ بھی اس نے تجویز کر دیا ہے کہ آپ پوری سیکریٹ سروس کو بلٹن ہوٹل میں ڈنر دیں، اور میں جولیا کی اس تجویز سے متفق ہوں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ چیف اور ڈپٹی چیف جہاں منطق ہو جائیں وہاں بیچارہ کمزور سا عمران کیا کر سکتا ہے؟ چلو ڈنر کے خرچ جتنا چیک تو دے دو، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ یہ ڈنر میری طرف سے ہوگا سالیہ اور تنویر کی اس مشن میں شاندار کارکردگی کی خوشی میں،
بلیک زیرو نے کہا، اب کیا کہوں، عمران بیچارہ آج تک کارکردگی دکھاتا آیا ہے تو اس کے اعزاز میں ناشتہ تک نہیں دیا گیا، جبکہ صالحہ اور تنویر کے اعزاز میں ڈنر دیا جا رہا ہے۔ واقعی کمزور آدمی کو اس دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کمزور کو صرف ایک چائے کا کپ ہی مل سکتا ہے اور بس، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی اس طرح ہنس پڑا جیسے کوئی بے بسی کے عالم میں ہنستا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ سب دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔